अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज आपको ये थोड़ा सा जो हमारा स्टूडियो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आ रहा होगा। ऑफ़ कोर्स आज हम रावलपिंडी में नहीं हैं बल्कि ज़िंदा दिलाने लाहौर के शहर में मौजूद हैं और इसी शहर से मेरा ताल्लुक़ भी है। बड़ी खुशी हो रही है मुझे आज ये प्रोग्राम करते हुए। तो अगर हम आज के मौजू की तरफ आएँ तो नाज़रीन, ये बड़ा लम्हा फ़िक्री है हम सब के लिए कि इस मुल्क में तकरीबन 35 से 40 लाख जो प्रेगनेंसीज़ हैं हर साल होती हैं और ज़चगी के मसाइल की वजह से अनफॉर्चुनेटली 30,000 से ज़ायद ख़वातीन जो हैं वो मौत का शिकार हो जाती हैं। और जहाँ तक नौज़ायदा बच्चों का ताल्लुक़ है तो वो भी लगभग 30 से 40 हज़ार बच्चे जो हैं इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मौत का शिकार होते हैं। तो आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक यही है कि ज़चगी के दौरान ये जो ख़ास पीरियड होता है जब प्रेगनेंसी होती है और उसकी फ़ाइनल स्टेज होती है डिलीवरी या सी सेक्शन, उस दौरान में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आज हमारा मौज़ू गुफ्तगू वही होगा। और आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर रिज़वाना तारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स गंगाराम हॉस्पिटल की। तो डॉक्टर साहबा, जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में मैंने नाज़रीन से शेयर किया कि हज़ारों की तादाद में ख़वातीन अनफॉर्चुनेटली डेथ का शिकार होती हैं, बच्चे डेथ का शिकार हो जाते हैं और उसमें से एक सिग्निफिकेंट जो प्रोपोर्शन है ऐसी है जिसको हम टाइमली इंटरवेंशन से बचा सकते हैं। तो अदाद शुमार क्या कहते हैं, इस वक्त मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारे मुल्क में कितना जा रहा है आजकल? अगर हम ग्लोबल फिगर्स को देखें तो हम पूरी दुनिया में 48वें नंबर पे आते हैं। हमारी जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, जो ख़वातीन जो कि प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड मसाइल की वजह से जान से हाथ धो बैठती हैं, तो दिस इज़ वेरी हाई। हमसे ऊपर जो ममालिक हैं उनमें मोस्टली आपके डिप्राइव्ड कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका है और जो तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक हैं से भी कम आप देखिए अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। और जहां हम अपने आप को एक तरक्की पजीर की लाइन में अगर हम करते हैं तो हमारे से बहुत ऐसे मुल्क जो हमसे पहले पीछे रहे हैं, आपके बांग्लादेश है, इंडिया है, वो हमसे बहुत बेहतर जा रहे हैं। सेहत के मामले में हम बहुत बेहतर जा रहे हैं, बेहतर जा रहे हैं। हाँ जी। और मैटरनल मोर्टेलिटी के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हालात बेहतर भी होंगे। लेकिन अगर इस मोमेंट की बात की जाए तो हम लोग इस वक्त अभी बहुत पीछे हैं बाकी ममालिक से। और इसी तरह इन्फेंट मोर्टेलिटी है, 2-3 साल पहले जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी थी उसमें हम दुनिया में हाईएस्ट रैंकिंग थे, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट था। अब हालात कुछ बेहतर हैं बट स्टिल अभी भी हम लोगों की रैंकिंग 18वें नंबर पे है इन्फेंट मोर्टेलिटी में। दैट इज़ वेरी वेरी हाई। तो अगेन बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, ये सारे जो इंडिकेटर्स काफ़ी बेहतर हो गए हैं, इनके बहुत बेहतर बाकी डिजीज़ में भी लगभग इसी तरह ही हैं कि हेपेटाइटिस बी को ले लें या दूसरे टीबी का, वी आर द 6th लार्जेस्ट बर्डन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन पाकिस्तान। बहुत डायबिटीज़ साउथ ईस्ट एशिया में सबसे हाईएस्ट नंबर के ऊपर जो पर पॉपुलेशन जो हमारा इंसिडेंस है वो सबसे हाईएस्ट है इस वक्त। हाँ जी, डायबिटीज़ में इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इवन मिडल ईस्ट। हम मान रहे हैं कि पॉपुलेशन वाइज भी हम बहुत आगे हैं, लेकिन इवन देन जो प्रेवलेंस है डिज़ीज़ की वो लीप्स एंड बाउंड्स अहेड है। आफ्टर वर्किंग टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, उस सब के बावजूद भी हम लोग अभी मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी में हम अभी बहुत पीछे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन कौन सी चीदा ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ज़चगी के दौरान आप ख़वातीन के अंदर देखती हैं? जो हमारी पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो ख़ातून जब प्रेगनेंसी जैसे एक अहम मरहले में दाखिल होती है तभी वो बहुत सारे अहम न्यूट्रिएंट्स से महरूम होती है न्यूट्रिशन वाइज। तो जब आप बग़ैर तैयारी के एक ऐसा प्रोजेक्ट अंडरटेक कर लेते हैं तो फिर आप कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा, पेचीदगियों के लिए आप बहुत ज़्यादा एट रिस्क हो जाते हैं। यहाँ पे और ग्लोबली भी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के टाइम पे जो जान के ख़तरे से एक माँ को दोचार करते हैं, उसमें ब्लीडिंग है, उसमें ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं, उसमें इन्फेक्शंस हैं। तो इन्फेक्शंस भी तभी, एक पेशेंट ऑलरेडी प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी स्टेट है जिसमें इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है। अब उसमें अगर हम ऐड कर लें कि अगर उसी पेशेंट की, उसी माँ की हीमोग्लोबिन कम है या वो ज़रूरी आपके जो न्यूट्रिशन है या ज़रूरी मिनरल्स, विटामिन से महरूम है या किसी और मसले का, ब्लड प्रेशर का, शुगर का शिकार है, तो आपकी जो एक रिस्क है इन्फेक्शन कैच करने का वो आम पॉपुलेशन की निस्बत बहुत बढ़ जाता है। और एक डिप्राइव्ड मदर, एक एनीमिक मदर जिसकी हीमोग्लोबिन कम है, वो ब्लीड भी ज़्यादा करती है और ब्लीडिंग का उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो डॉक्टर साहब, इसमें मैं एक स्टडी पढ़ रहा था कि जिसमें पाकिस्तान में ख़वातीन में जो ऑलमोस्ट 70 to 80%, देखें पहले ये होता था
کہ میل نرشمنٹ یا غذائی قلت صرف غریب طبقے میں دیکھنے میں آتی تھی، لیکن اب انفارچونیٹلی مڈل کلاس اور اپر کلاس میں بھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ میل نرشمنٹ کا ایلیمنٹ آ رہا ہے. ایک تو 70 to 80% خواتین، ہم زچگی سے پہلے والے اس کی بات کر رہے ہیں کہ ٹین ایج گرلس کی بھی لے لیں تو وہ بھی جو ہیں وہ ڈیفیشینٹ ہیں. اور وائٹامن ڈی کی میں نے ایک اسٹڈی پڑھی تھی جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی تھی، اس میں پاکستان میں ہائیسٹ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی 73% پاپولیشن آف پاکستان، جس میں خواتین بھی شامل ہیں. تو ان دو جو انگریڈینٹس کی جو کمی ہے وہ پھر آگے چل کے زچگی کے مسائل بہت زیادہ کمپلیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں. پیشنٹس، فیمیل پیشنٹس کے اندر وائٹامن ڈی کی کمی ان کو لائف لانگ پرابلمس سے دوچار کرتی ہے. زچگی کے دوران تو پرابلمس ایک طرف میں، پوری لائف وہ ان پرابلمس کو فیس کرتی ہے. جب وہ ینگ ایج میں ہوگی تو وہ کیلشیم اپنی بونز میں ڈپازٹ نہیں کر پائے گی. ایک نارمل فیمیل کو جتنی کیلشیم اس کی بونز میں ہونی چاہیے، جتنی اسٹرینتھ اچیو کرنی چاہیے، وہ نہیں کر پائے گی. اسی طرح جب وہ پریگننٹ ہوگی نہ وہ بیبی کو دے پائے گی، نہ وہ خود اپنے لیے پورا کر سکے گی. ڈلیوری کے دوران اور مسائل کا دوچار ہوگی، دودھ پلانے کی اس کی صلاحیت کم ہوگی، جو ہماری فیمیلز بہت زیادہ یہ کمپلینٹ کرتی ہیں کہ لیکٹیشن اسٹیبلش ہونا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر لیٹر ان لائف یہی فیمیلز وائٹامن ڈی کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہڈیوں کے فریکچر، کمر کے مسلوں، درد کی وجہ کا شکار رہتی ہیں، جس کے باعث وہ اپنے نارمل کام کرنے سے بھی رہ جاتی ہیں بڑی ارلی ایج میں. اگر آپ ایک 60 ایئرس فیمیل ہماری دیکھیں، اس کی بون ڈینسٹی، اور کسی ایک اچھے ملک کی یا کسی ایک اچھی ویل نرشڈ کمیونٹی کی دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے اس میں. بڑا انفارچونیٹ ہے یہ کہ لائف کے ہر سٹیج پہ یہ ڈیفیشنسیز ہماری فیمیلز کو فیس کرنا پڑتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اب اسی حوالے سے اس کو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا گیا، آپ کے بھی آبزرویشن میں آتا ہوگا کہ پریگننسی ہوتی ہے اور خاتون عام طور پر فرسٹ وزٹ دے رہی ہوتی ہے فرسٹ ٹائمسٹر گزرنے کے بعد، تو جتنی سیریس آپ نے کمپلیکیشن بتائی، ایک بیک گراؤنڈ آلریڈی موجود ہے جی کہ آئرن کی بھی کمی ہے، آئرن ڈیفیشنسی، انیمیا بھی ہے، وائٹامن ڈی کی کمی بھی ہے، زنک اور دوسرے ملٹی وائٹامنز یا منرلس کی بھی کمی چل رہی ہے. تو جیسے ہی خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں، کس سٹیج کے اوپر ان کو فوراً اپنا یہ نیوٹریشنل سٹیٹس کم از کم چیک کروا لینا چاہیے اور گائنیکالوجسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے؟ ایک بڑا پیارا کوشچن ہے، اور اس کا جو اگر آپ میرے سے بہت آنیسٹ آنسر پوچھیں تو ایک فیمیل کی لائف میں تو جب فیمیل کنسیو ہوتی ہے اس ٹائم سے اس کی نیوٹریشنل ڈپوزیشن، ایک ہیلدی بیبی ہی ایک ہیلدی مدر بنے گی. تو ہم یہ پن پوائنٹ کریں کہ ہاں جی پہلے مہینے سے چیک کروانا چاہیے، اس سے پہلے آپ ایک فیمیل کو اچھی نیوٹریشنل اپرچونیٹیز فراہم کریں. آلریڈی ہماری سوسائٹی ایک ڈپرائیوڈ سوسائٹی ہے، لیکن آپ نے بات ابھی بڑی پیاری کی کہ ایون مڈل کلاس، ایلیٹ کلاس میں بھی ڈیفیشنسیز موجود ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہر مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم اس پیشنٹ کو یا ہر فیمیل کو ہم ایک فائنینشیل ڈپریویشن کی وجہ سے ہم کہیں کہ وہ پرابلمس کا شکار ہے. ہمارے لائف سٹائلز ایسے ہو گئے ہیں، رویے ایسے ہو گئے ہیں، ہمارا سیڈنٹری سب بہت ہی، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے چل کے باہر دروازے تک چلے گئے یہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے. یہ نہیں ہے. اگر ہم نے ایک پھل ہفتے میں 2 دفعہ کھا لیا ہے تو ہم نے بہت کچھ، اس کی جگہ جتنا ہمارا پروسیسڈ فوڈ کا انٹیک ہے اور جتنا ہمارا لیزی لائف سٹائل ہے، فزیکل ایکٹیویٹی بالکل نہیں ہے. اور وہ ٹین ایج میں چاہیے. بونز کی گروتھ کے لیے، بونز کے اندر کیلشیم ڈیپوزیشن کے لیے صرف ہم دوائیاں کھلا کے پیشنٹ کو ہیلدی نہیں کر سکتے. تو وہ یہ جو کاؤنسلنگ ہے، یہ ایجوکیشن ہے اور یہ جو ہیلتھ کیئر ہے، اٹ اسٹارٹس رائٹ ایٹ دا چائلڈہڈ. آپ اپنے بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے، بچیوں کو اسپیشلی آپ انکریج کریں. آپ ان کی اسکول میں گیمز رکھیں، جو کہ اب بہت کم ہوتا جا رہا ہے نا. اسکولز میں ہی انڈور گیمز کے اندر ہی اب تو گیجٹس یہ آ گئی ہیں کہ بچے تو سارا دن اس کے اوپر لگے رہتے ہیں. فزیکل سپورٹس آج کل کون کھیلے گا؟ وہ جنک فوڈ انٹیک جو آپ کے کیلشیم رابرز ہیں، جو آئرن کو، سافٹ ڈرنکس جو پانی کی طرح یوز ہوتی ہیں، بلکہ اب تو مجھے لگتا ہے گھروں میں پانی کم یوز ہوتا ہے اور یہ سافٹ ڈرنکس زیادہ استعمال ہوتی ہیں. ان کی انٹیک سے جب ایک ہیلدی ٹینیجر، اپیرنٹلی ہیلدی لیکن وہ ڈراسٹک ڈیفیشنسیز کا شکار ہے. اپیرنٹلی ہیلدی فیمیل بھی اگر آپ کے پاس بیفور پریگننسی بھی آئے گی، سیویئرلی آئرن ڈیفیشینٹ ہوگی، وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہوگی. تو آئیڈیلی تو اگر اب پوچھیں گے مجھ سے تو ایک پیشنٹ جب پریگننسی پلان کرتی ہے اس وقت اس کو آنا چاہیے. یس. اور اس وقت وہ اپنے ریزروز بلڈ کرے اور وہ ان پلانڈ پریگننسی کی طرف جائے گی تو وہ اپنے آپ کو ڈیفینیٹلی ایٹ رسک لا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح فیمیلز اپنی بچیوں کی طرف، ان کی ڈائٹ کی طرف دھیان دیں. یہ جو ایک ہسٹری اولڈ کوشچن ہے کہ بچیوں کی ڈائٹ کی طرف دھیان دینا، اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف غریب بیک گراؤنڈس میں ہوتا ہے. ہم یہ بیک گراؤنڈس میں ان کے الگ پرابلمس ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں ہمارے سوشل ٹیبوز اور وہ جو ہے نا معاشرتی رویے وہ بھی بڑے زیادہ رول پلے کرتے ہیں. عام طور پہ انفارچونیٹلی پیرنٹس کا تاثر یہ ہوتا ہے
کہ یہ لڑکی ہے اور یہ لڑکا ہے. لڑکے نے آگے چل کے محنت کرنی ہے, کیریئر بنانا ہے, اس کو زیادہ نیوٹریشس ڈائٹ دی جائے, زیادہ اس کا خیال رکھا ہے. یہ فیکٹر بھی ویسے بالکل ہے, دیکھا گیا ہے. لڑکیوں کی انڈر اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ ان کو نیوٹریشن کی ضرورت ایکول زیادہ نہیں تو کم سے کم شاید ان کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز نہیں ہیں تو انہوں نے گھر میں رہنا ہے, تو شاید اس وجہ سے ان کی فزیکل ایکٹیویٹی لڑکوں کی زیادہ ہے تو زیادہ اس میں ضرورت ہے. حالانکہ جتنی دیکھیں سادی سی بات ہے کہ جب پریگننسی ہوگی تو اسی جسم سے اسی میں سے جائے گا یہ نیوٹرینٹس جانے ہیں آگے اپ کمنگ بیبی کے اندر, بالکل وہ جو ڈیولپ ہو رہا ہے. ایک ہیلدی, تو اگر پہلی ڈیفیشینٹ ہے بیچاری وہ, جس طرح آپ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ پریگننسی پلان کر کے کرنی چاہیے, کہ انفارچونیٹلی اگر آپ چائلڈہڈ میں یا گرلہڈ کے اندر آپ نہیں لے سکے تو کم از کم جب شادی ہو گئی ہے تو اس وقت پریگننسی ہونے سے پہلے آپ اپنے لیول چیک کروا کر ان کو ریفربش کر لیں. بالکل ایسا. اور اس کے بعد پریگننسی کی طرف آئیں. ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے, فولک ایسڈ کی جو سپلیمنٹیشن ہے پریگننسی میں وہ ڈاکیومنٹڈ ہے کہ اگر آپ کی باڈی اس میں ڈیفیشینٹ ہے تو برین کی ڈیولپمنٹ میں, اسپائنل کارڈ کی ڈیولپمنٹ میں, جس کو عام اس میں کہا جاتا ہے کمر پہ پھوڑا ہے, سر پہ پھوڑا ہے, یہ سارے پرابلمس جو کہ پاکستان میں اس ایریا میں بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں, اس کو میننگو مائلوسیل کہتے ہیں. تو جب تک وہ پیشنٹ ہمارے پاس آتی ہے تب تک برین اور اسپائنل کارڈ آلریڈی بن چکا ہوتا ہے. جس وقت تک اس کا پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو اس کے گھر میں آتا ہے تب تک بھی وہ ڈیولپمنٹ آلموسٹ کمپلیٹ ہوتی ہے. فولک ایسڈ چاہیے ہمیں پریگننسی سے 3 مہینے پہلے اور اس پیریڈ میں. بلڈ شوگر کا کنٹرول اس پیریڈ میں چاہیے, بلڈ پریشر کا کنٹرول بھی اس پیریڈ میں چاہیے. اگر آپ پلانڈ پریگننسی کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو ایڈریس کر کے تو ماں اور بچے دونوں کی ہیلتھ پہ سگنیفیکنٹ فرق پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو کہ موروثی نیچر کی ہیں نا, چلتی رہتی ہیں. ڈائبٹیز بھی فیملیز میں چلتی ہے, ہائپر ٹینشن بھی. اب نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز اپنی جگہ, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ اپ ہو گیا کہ ایک لڑکی ہے جس کے بہن بھائی ماں باپ میں سے کسی کو, دونوں کو اگر ہے تو بہت ہی زیادہ رسک ہوگا, ہائپر ٹینشن ہے یا ڈائبٹیز ہے, اس کی پھر کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے ہائپر ٹینشن ان پریگننسی یہ آگے لے کے چلتی ہے, بچے اور ماں دونوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالتی ہے. یہ سارے آپ کے اعضاء کو انوالو کرتی ہے, اسپیشلی پریگننسی میں. جگر, دماغ, جھٹکے پڑنا, فالج کا اٹیک ہونا, یہ سارے پرابلمس پریگننسی میں ان کا رسک بہت بڑھ جاتا ہے. ایک پیشنٹ جو پریگننسی میں بلڈ پریشر کا مسئلہ اس کو شروع ہو جائے, اور اگر اس کی مدر میں یہ مسئلہ تھا تو وہ آلریڈی 10% سے زیادہ رسک پر ہے کہ اس میں ہوگا. اسی طرح شوگر بھی, ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو آپ کی ہے, یہ اگر مدر کو ہے, فادر کو ہے, تو وہ تو اراؤنڈ 50% رسک بڑھ جاتا ہے آپ کا کہ ہاں جی اس فیمیل کو ہوگا. اور اس کے ساتھ جب ہم اپنے لائف سٹائل کے پرابلمس بیچ میں ایڈ کر لیتے ہیں تو رسک اور بھی بڑھ جاتا ہے. تو اس سے بچاؤ کے لیے پھر وہی ہے کہ ہم پلانڈ پریگننسی کریں, ہم ایئرلی اپنا چیک اپ ضرور کروائیں, اور ہم اپنی لائف سٹائل کو ہیلدی ہیبٹس کی طرف شفٹ کریں, فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف, آرگینک فوڈ کی طرف شفٹ کریں, اور اپنے مالج سے ضرور رابطہ کریں اگر ہماری فیملی میں اسٹرانگ ہسٹری ہے ان ساری چیزوں کی. ناظرین, ڈاکٹر رضوانہ طارق سے دوران زچگی مسائل کے اوپر بات جاری رہے گی. ابھی وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا, اور لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہیمولیٹنگ ڈیزیز آف دا نیو بورن جسے ہم HTN بھی کہتے ہیں, وہ خواتین ناظرین جن کا بلڈ گروپ نیگیٹو ہوتا ہے اور ان کے جو خاوند ہیں ان کا بلڈ گروپ پازیٹیو ہوتا ہے, اس میں ایک کمپلیکیشن ہوتی ہے. تو چونکہ موضوع ایسا چل رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی مختصراً تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ پہلی پریگننسی میں بھی کوئی کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں یا آگے چل کے یہ کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. یہ بہت اچھا کوشچن ہے کیونکہ یہ بہت سائلنٹ پرابلم ہے اور لوگ اس کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہیں, سمجھ نہیں پاتے. تھوڑا سا مشکل ہے, اس کا کانسیپٹ کو گراسپ کرنا بہت مشکل ہے. اب ایک ماں ہے جس کا بلڈ گروپ نیگیٹو ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے خون کے جو خلیے ہیں اس میں ایک سمجھ لیجیے, اگر آپ عام الفاظ میں آپ ہماری آبادی کو بتانے کے لیے کہ اس کے خون میں ایک ذرہ موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, اسی وجہ سے وہ نیگیٹو بلڈ گروپ ہے. اب اگر ہسبینڈ پازیٹیو ہے تو ظاہر ہے چانسز زیادہ ہیں کہ بچے کا بلڈ گروپ بھی پازیٹیو ہوگا, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی, چاہے لڑکا چاہے لڑکی. RH پازیٹیو ہی ہوگا, زیادہ چانسز ہیں RH پازیٹیو ہوگا. اب جب RH پازیٹیو بچہ اپنا بلڈ بناتا ہے, ماں اور خون کے درمیان میں ہمارا جو کمیونیکیشن ہے وہ ہے اس کا پلیسنٹا, ٹھیک ہے.
تو وہ ذرات جیسے ہی پلیسنٹا کا جو بیریئر ہے نارملی اس میں سے بچے کا خون ماں کی طرف نہیں آتا، ماں کا بیبی کی طرف جائے گا، لیکن کسی بریچ کی صورت میں خدا نخواستہ مس کیریج ہے، ڈی این سی ہے، آنول جس طرح ایک پلیسنٹل ابرپشن جس کو عام زبان میں کہتے ہیں آنول پھٹ گئی ہے، یا ڈیلیوری جس ٹائم پہ پلیسنٹا نے سیپریٹ ہونا ہے، جی بالکل، اس ٹائم پہ بچے کے سیلز ماں میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب اس کا ذرا کوئی بھی فورن باڈی، کوئی بھی ایکسٹرنل سبسٹنس ماں کے بلڈ میں داخل ہوگا تو ماں کی قوت مدافعت اس کے خلاف اینٹی باڈیز بناتی ہیں. پہلی پریگننسی میں تو موسٹلی یہ تب ہوتا ہے جب پلیسنٹا سیپریٹ ہوتا ہے ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری. اس کا مطلب وہ بچہ تو نارمل، تو وہ تو اپنا اس نے 9 months اس کے کمپلیٹ ہو گئے. اب جب اس کا بلڈ انٹر ہو گیا ماں کے بلڈ میں تو اس وقت ماں اپنی امیونٹی اس کے خلاف ڈیولپ کر لے گی. نیکسٹ پریگننسی میں جیسے ہی اگلا بچہ بھی فار ایگزامپل RH پازیٹیو ہو جاتا ہے، O پازیٹیو، A پازیٹیو، وٹ ایور، تو اگلی پریگننسی میں جیسے ہی بچے کے خلیے بننا شروع ہوں گے ماں کا خون تو جا رہا ہے، وہ اینٹی باڈیز خون کے ساتھ جائیں گی، اس کے ساتھ اٹیک کریں کل کرنا شروع کر دیں گے. اب وہ بچے کے بلڈ سیلز ویسے ہی گنے چنے سے بلڈ سیلز ہیں، تو جب وہ انڈر اٹیک آ جائیں گے تو بچے کے سارے آرگنز افیکٹ ہوں گے. دس از کالڈ ہیمولیٹک ڈیزیز آف نیو بورن. ٹھیک ہے، اس میں پہلے تو اس کی انیمیا ہو جائے گا، خون ظاہر اس کا بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، بنے گا نہیں، جو بن رہا ہے وہ بریک ڈاؤن ہو رہا ہے. ماں کی اینٹی باڈیز مسلسل بچے نے اپنی آکسیجن سپلائی کو پورا رکھنے کے لیے اس کا ہارٹ اوور ورک میں جائے گا اور ایونچولی بچہ ہارٹ فیلئر میں جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا فلوئڈ باقی جسم میں ایکیومولیٹ ہونا شروع ہوگا. تو اینڈ سٹیج اس کو ہم بولتے ہیں ہائیڈروپس فیٹیلس. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے اس کا جو سب سے گریو پوائنٹ، اگر ہم نے اس کو پہلی پریگننسی کے بعد ماں کے اندر یہ ری ایکشن ہونے سے پریونٹ نہ کیا، بچاؤ نہ کیا، پھر اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اس کا مطلب اگلی جتنی پریگننسیز ہوں گی اس میں یہ پرابلم ہوگا، پہلے سے زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. اور اس کی اینڈ پوائنٹ کیا ہوگا؟ مطلب بچہ ڈیلیوری کے وقت کیا اسٹل مردہ بچہ پیدا ہوگا، پیٹ کے اندر فوت ہو جاتا ہے. بہت سارے کیسز میں پیٹ کے اندر فوت ہو جاتا ہے. بہت ہی لیمیٹڈ گنے چنے سے سیٹ اپس ہیں جہاں پہ ہمارے پاس یہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ہم ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو خون لگا سکتے ہیں، ٹرانسفیوژن کی فیسلٹی. لیکن یہ میرا نہیں خیال کہ یہ عام ہاسپٹلز میں یہ بھی بالکل اس کے اپنے رسکس ہیں، یہ ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے، اور اس کے ساتھ بھی آؤٹ کم گارڈیڈ سا ہے. تو اس لیے پریونشن از دا بیسٹ کیور ان دس سینیریو. ایک سمپل انجیکشن سے آپ ماں کے اندر یہ ری ایکشن ہونے سے بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیٹ وڈ بی دا بیسٹ آپشن. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے جو معاشرے کے اندر ایک اور چیز جو آپ نے مجھ سے زیادہ، میں تو خیر جنرل ڈاکٹر ہوں، آپ ماشاء اللہ اسپیشلسٹ ہیں گائنی آپس کی، کہ جیسے پریگننسی ہوتی ہے نا، اور اسپیشلی جب ہوتی ہے تو ماں باپ، ساس سسر، نند، بھاوجیں سارا جو ہوتی ہیں نا، وہ بہت زیادہ اوور پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ نے وہ نہیں کرنا، یعنی کہ ٹو کٹ شارٹ فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑا ڈسکریج کرتی ہیں کہ آپ نے اب نہیں وہ کرنا. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ٹھیک ہے یا کوئی ایکسرسائزز کرنی چاہیے خاتون کو؟ ایوری ون، گھر کے لوگ، ریلیٹیوز، مدرس ہماری، دے ہیو آور بیسٹ انٹرسٹ ایٹ ہارٹ. بہت محبت میں وہ کہتے ہیں، اور آپ نے بہت پیارا ورڈ یوز کیا، اوور پروٹیکٹیو ہو رہے ہوتے ہیں سارے. لیکن سم ٹائمس یہ ہے نا کہ ہم اوور پروٹیکٹ کرتے کرتے نقصان زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ایک پیشنٹ جو نارمل فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرے گی، اس کا بلڈ پریشر، اس کی شوگر ریگولیشن سب افیکٹ ہوں گی پریگننسی کے دوران. تو وہ اوور پروٹیکشن کے چکر میں تھوڑا سا ہم نقصان کرتے ہیں زیادہ. پریگننسی میں ایکٹیو رہنا ایک بہت آپ کا فزیکلی بھی آپ کو اپ رکھے گا، آپ کی علامات بھی پریگننسی کے ساتھ جو تھکاوٹ اور وہ ہے اس کو کم رکھے گا، اور پریگننسی کے آؤٹ کم کو بھی بہتر کرے گا. تو سمپل ایکسرسائزز، واک، اور ایسے ایکسرسائزز جس میں کوئی فزیکل امپیکٹ بہت زیادہ نہیں ہے، دے آر ویری گڈ ان پریگننسی. آؤٹ کم کو اچھا رکھتی ہیں، خون کی سپلائی بہتر رکھتی ہیں، اور شوگر اور بلڈ پریشر جیسے مسئلوں سے مریض کو بچا کے رکھتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارا ملک انفارچونیٹلی ذرا تو چونکہ ہر نیگیٹو چیز الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر جو بدرجہ ایٹم پائی جاتی ہے، اینڈ وائرل انفیکشنز آر نو ایکسیپشن. تو اس میں کئی خواتین ہوتی ہیں جن میں پریگننسی سے جسٹ پہلے یا ڈیورنگ پریگننسی کون سی ایسی انفیکشنز ہو سکتی ہیں جس کے بہت زیادہ لیتھل کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں ڈیورنگ پریگننسی؟ پریگننسی سے جسٹ بیفور آپ کا یا ارلی پریگننسی میں آپ کا جو سب سے نوٹوریس ہے وہ روبیلا ہے، جو اب بھی کامن ہے ایون آفٹر ویکسینیشن. بہت ساری فیمیلز پہلے کا ڈیولپ جن میں ہوا ہوتا ہے ان میں اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں، تو وہ بچے کو اس طرح افیکٹ نہیں کرتا. لیکن کچھ انفارچونیٹ انسٹنسز ایسے ہوتے ہیں جس میں ارلی پریگننسی میں یا جسٹ بیفور پریگننسی اگر ایکیوٹ انفیکشن ہوا ہے، بچے کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہوتا ہے، مس کیریج کا باعث بن سکتا ہے. اگر بچ جائے بچہ تو اس کے اندر جسمانی طور پہ کچھ نقائص رہ جاتے ہیں کافی زیادہ. ابھی بھی دنیا میں
آپ کی آنکھوں کی جو کیٹریکٹ ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ دل کے کنجنٹل روبیلا سنڈروم میرا خیال ہے CRS کو ہم کہتے ہیں. ابھی بھی یہ بہت کامن ہے، اگرچہ روبیلا کی ویکسینیشن ہمارے EPI میں شامل رہی ہے، فریلی اویلیبل ہے، لیکن آئی تھنک ہماری آبادی کو تھوڑا سا اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر دوسرا چکن پاکس ہے، وہ نقصان کرتا ہے اگر پریگننسی کے دوران ہو، اور اس دوران چکن پاکس ایکیوٹ انفیکشن کے دوران ڈیلیوری ہو اسپیشلی، تو وہ پھر آپ کا کنجینیٹل ویریسیلا کرتا ہے. اور ساتھ اس کے ہیپاٹائٹس A پریگننسی میں فیمیل کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہے. لیکن پہلے جو دونوں اقسام آپ نے بتائیں وہ تو چلیں ایئر بورن ہے نا، ہوا سے جائے گا، کسی مریض کے قریب آپ آئیں گے تو ٹرانسمیشن ہو گئی، ڈراپلیٹ انفیکشن ہے. لیکن ہیپاٹائٹس A اور E جو ہیں یہ تو ہمارے کھانے پینے کی چیزیں، پانی کے اندر، اس کا تو رسک بہت زیادہ ہوتا ہے. سیف واٹر، سیف ایٹنگ پریکٹسز، یہ بڑا ضروری ہے. پریگننسی کے دوران آلریڈی ہماری امیونٹی کمپرومائزڈ ہے اسپیشلی وائرل انفیکشنس کے لیے، تو اس لیے یہ والے انفیکشنس ہو جائیں تو اس کے اندر نارملی کمپلیکیشنس کا ریٹ کم ہے، پریگننسی کے دوران بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ماں کے لیے جان کے خطرے کا باعث بنتے ہیں. اس کے اندر پریگننٹ خواتین کو باہر سے کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم آتے ہیں کہ ایک دکھتی رگ ہے ہماری قوم کی. آپ سمجھ ہی گئی ہوں گے جو اگلا میرا سوال آنے والا ہے. وہ یہ ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تھے، سارا کچھ پہلے مہینے، دوسرے، تیسرے، چوتھے مہینے، 8ویں مہینے تک سب کچھ بالکل ٹھیک جا رہا تھا، اور جناب جس وقت ڈلیوری کا ٹائم آیا تو ڈاکٹر صاحب نے ناب خام خائی آپریشن کر دیا. بڑا وہ مطلب آپریشن کر کے بچے کی ڈلیوری ہو گئی. تو یہ ایک متھ ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس پروگرام کی وساطت سے آپ وہ بھی کلیئر کریں کہ یہ ساری چیزیں پریڈکٹیبل نہیں ہوتی ہیں. ٹائمز مطلب ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ ماں یا بچے کو بچانے کے لیے کرنا پڑتا ہے. تو ذرا ناظرین کو بتائیے گا کہ کون کون سی ایسی سچویشن ہوتی ہیں جس میں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ نے ڈلیوری نہیں کرنی، آپ نے C سیکشن کرنا ہے. آبسٹیٹرکس جو ہے، حمل کے مسائل، جس طرح آبسٹیٹرکس یہ ایک ایور چینجنگ اسپیشلٹی ہے، انپریڈکٹیبل اسپیشلٹی ہے. ہم دو جانوں سے برد آزما ہیں، ہم نے بیبی کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے مدر کو بھی دیکھنا ہے. اور لیبر کا جو پروسیس ہے، زچگی کا جو پروسیس ہے، اس کو آپ سمجھیے ایک ڈائنامک پروسیس ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک سوراخ ہے جس میں سے ہم نے بچے کو نکالنا ہے. یہ ایک پورا میکینیکل ایک انٹریکشن ہے ماں اور بچے کے درمیان میں. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز جو اپیرنٹلی بہت اسموتھ لگ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر جو انپریڈکٹیبل کچھ سینیریوز ہیں وہ اپیئر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مجبوراً ہمیں اس سائٹ پہ جانا پڑتا ہے، جس کا پیش کوئی نہیں کر سکتے. دیکھیے ہر فیلڈ میں بہت ساری سچویشنز ایسی آتی ہیں جس کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. یہ تھوڑا سا کلوز ٹو ہارٹ ہوتا ہے، تھوڑا انٹینیٹلی آپ کی فیملی انوالوڈ ہے، ہائی سٹیکس ہیں، ایموشنل سٹیکس ہیں، تو وہ اس چیز کے لیے ایکسیپٹنس مشکل سے آتی ہے. اور یہ صرف یہاں نہیں ہے پاکستان میں، گلوبلی یہ ہے. گلوبلی اس چیز کو آبسٹیٹرکس کی آپ یہ بلکہ انشورنس کنسلٹنٹس کی انشورنس بڑی ایکسپینسو ہے اسی وجہ سے، انہی پرابلمس کی وجہ سے کہ جو آپ کے انپریسیڈنٹڈ جس کی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی وہ پرابلمس لیبر کے دوران آ جائیں. اب ایک بچہ ہے جو کہ اچھے 9 منتھس کے اندر بالکل سب کچھ ٹھیک رپورٹس آتی رہی ہیں، ماں کے پیٹ میں بالکل ٹھیک خوش باش ہے، لیکن لیبر پینس وہ ٹالریٹ نہیں کرتا اور اس کے ہارٹ ریٹ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب اس سائڈ پہ obstetrician نے پھر سیکشن کی طرف جانا ہے، چاہے وہ خود بھی چاہ رہی ہو. ٹھیک ہے، جان بچانا ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش کرنے کے باوجود اگر ڈلیوری پاسبل نہیں ہو رہی اس ٹائم پہ، صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے سوراخ سے نکلنا ہے، اس نے پورا روٹیٹ ہو کے نکلنا ہے. اور اس دوران کچھ مسئلوں کا سامنا ہے تو وہ بھی ظاہر انسان ہے اور بچہ بھی انسان ہے. تو ہمیشہ کنسلٹنٹ سیف سائڈ پر رہتے ہیں، سیف پریکٹسز کی طرف. اس بارے میں اگر آپ میرے سے ایک فیملی پیشنٹ اگر کوئی مشورہ لے تو میرا مشورہ ہمیشہ یہ ہوگا کہ آپ ایک اچھے کنسلٹنٹ کے ساتھ ان ٹچ رہیں، ایک اچھے سیٹ اپ میں جہاں پہ ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کی فیسلٹیز موجود ہوں، اچھی نرسری موجود ہو، بچوں کے ڈاکٹر اچھے ہوں، اور اس کے بعد پھر اپنے ڈاکٹر کو ٹرسٹ کریں. ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر میں اور پھر ایک کویک میں بڑا فرق ہے. آؤٹ کم سیف ہونا چاہیے. موڈ آف ڈلیوری آپ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی ہر کوئی وکیل بھی ہے، ہر کوئی انجینئر بھی ہے، ہر کوئی آرکیٹیکٹ بھی ہے، تو ہر کوئی پھر ڈاکٹر بھی ہے. تو یو ہیو ٹو ٹرسٹ یور کنسلٹنٹ. جی بالکل، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمارے پاکستانیوں کا یہ حساب ہوتا ہے کہ اگر 6 بندے بیٹھے ہیں اور اس میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تو ہر بندہ ڈاکٹر ہوتا ہے. بالکل ایسے. اور اگر کسی شادی بیاہ کے فنکشن میں پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ڈاکٹر ہے تو ہر بندہ مریض ہوتا ہے.
اسی طرح ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ ایسا ہی ہے. اچھا اب ہم آئی آتے ایم ہیں. ناٹ اسپیکنگ فار انکوالیفائڈ پیپل. انکوالیفائڈ لوگوں کے پاس جائیں گے اور ان کا کمپیریزن پھر آپ کریں گے کوالیفائڈ کنسلٹنٹس کے ساتھ کہ وہ بھی ایسی پریکٹسز کریں, وہ بھی ایسے, یہ پھر ایک انفیئر کمپیریزن انفیئر ہو جاتا ہے نا, کویکری عطائی بہت زیادہ ہے, پھر میڈ وائفس بھی ہیں جو اس طرح کے گھروں کے اندر بھی ڈلیوریاں یہ ایک کر رہی ہیں. انفیئر کمپیریزن ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی جو شادی شدہ خواتین ہیں اس میں بڑی کوئک سکسیشن سے پریگنینسیز ہو رہی ہوتی ہیں, ہر سال نیا ماڈل آ رہا ہوتا ہے. تو اس میں اسپیسنگ اگر ہم دیں تو کیا یہ obstetric complications جو ہیں, حمل کے جو مسائل ہیں, ان کو کچھ حد تک ہم کم کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں ہم. میرا ماننا ہے, میں نے ہر فورم پہ ہمیشہ یہ بات کی ہے, پاکستان کا سب سے بڑا اونلی پرابلم پاپولیشن ایکسپلوژن ہے. ایگزیکٹلی. جس کی وجہ سے آج ہم اس صورتحال تک پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو وہ ملک فراہم کرنے میں بری طرح ناکام ہیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں, نہ انوائرمنٹلی, نہ فائنینشلی, نہ سیکیورٹی وائز. ہم ایک بہت ہی ایک فرسٹریٹنگ سچویشن 2 کروڑ بچہ اس وقت اسکول سے باہر ہے اس ملک کے اندر. بالکل ایسا. اور اس سے زیادہ بچے ہیں جو صاف پانی سے محروم ہیں. اسکول تو ایک بہت بعد کی بات ہے نا, اس سے زیادہ بچے ہیں جو بیسک ہیلتھ کیئر سے محروم ہیں, میل نرشڈ ہیں, اسٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں, پرابلمس کا شکار ہیں, اور ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. حکومت پوری کوشش کے باوجود ان کو وسائل فراہم کرنے سے مشکل ہے ان کو. کیونکہ پاپولیشن ایکسپلوژن بہت زیادہ ہے, فرٹیلیٹی ریٹ بہت زیادہ ہے. تو ہم جیسے ہی اگر اس پہ قابو پائیں گے تو ہم دوسرے پرابلمس کو ٹیکل کرنے کے قابل ہو سکیں گے. دیکھیں ماں کے لیے بھی بینیفیشیل ہے نا, اس کی کے لیے, ہیلتھ کے لیے. ایک فیمیل کے لیے آپ ایک پریگننسی کے بعد اپنی باڈی کا سارا ریزرو ایک بچے کو دیتے ہیں, اس سے ریکور ہونے میں, ایموشنلی, فزیکلی, مینٹلی ریکور کرنے میں, اور پھر وہ جو بچہ آپ کے پاس آیا ہے اس کو کسی تھوڑا سا اس کو ٹائم دینا چاہیے کہ وہ تھوڑا گرو کر سکے. تو کانٹراسیپشن از ایکسٹریملی امپورٹنٹ بچے اور ماں دونوں کے لیے, اور پھر انٹرن پوری نیشن کے لیے. یہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. اور اس سے بہت ساری کمپلیکیشنز, ایون آپ کا جو بچہ آپ نے پیدا کیا ہے اس کا مورٹیلٹی ریٹ کم ہوگا کیونکہ اس کو اٹینشن ملے گی. ایک ماں جو کہ بچہ پیدا کرنے کے 6 مہینے بعد دوبارہ پریگننٹ ہو گئی ہے, وہ اس ایگزسٹنگ بچے کی کیئر نہیں کر سکے گی. ایگزیکٹلی. وہ اپنی کیئر نہیں کر سکے گی, اور وہ ڈیفینیٹلی نیگلیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا نا. وہ خود بھی امیونو کمپرومائزڈ ہے, وہ خود بھی اس کے انیمیا کا شکار ہے, اور میڈیکل پرابلمس, اگر ہائپر ٹینشن اس کو پہلی پریگننسی میں تھا, بیک ٹو بیک وہ پریگننسیز کر رہی ہے, تو وہ لیٹر ان لائف بعد میں اس کا بلڈ پریشر زیادہ رہے گا ہی رہے گا. شوگر رہے گی, مستقل وہ مریض بن جائے گی شوگر کی, بلڈ پریشر کی. اس لیے آپ کی برتھ اسپیسنگ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت اور انلائٹنگ آپ نے باتیں کی. اب میں نے پروگرام کے ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ ہماری جو خواتین, ہماری مائیں بہنیں یہ جو دیکھ رہی ہیں پروگرام, ان کو اس موضوع کی مناسبت سے کہ حمل کے دوران مسائل, آپ کی کیا میسیجز دینا چاہیں گی جس سے ان کو ہم تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں؟ پلیز اوور ٹو یو. میری سب بہنیں ہیں, میرے اپنے چھوٹے بچے ہیں. آئی ووڈ لائک کہ, اور پھر یہ ہمارا اپنا 78 انڈیپینڈنس ڈے گزرا ہے, تو ابھی ویسے ہی آج کل تھوڑے ہم جذباتی ہوئے ہیں اپنے ملک کو لے کر. تو سب بہنوں کے لیے, سب مدرس کے لیے ایک جو درخواست بھی ہے اور نصیحت بھی ہے کہ ہمیں اس ملک کو اس قابل ضرور چھوڑنا چاہیے کہ ہماری آنے والی نسلیں یہاں پہ سکون سے رہ سکیں. اس کے لیے پاپولیشن ایکسپلوژن پر قابو پانا ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. اور پھر اپنے جو سمپل ہیلتھ کے پرابلمز ہیں کوئی اور آپ کے لیے آ کے سالو نہیں کر سکتا اپنے بچوں کے لیے. اس کے لیے ایک ہیلدی لائف سٹائل, ایک اپروپریٹ لائف سٹائل, فزیکل ایکٹیویٹی وہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ آپ بہت سمپل میئرز کے ساتھ آپ بہت ساری کمپلیکیشنز سے بچ جائیں گے. ناظرین, پروگرام کے آخر میں ڈاکٹر رضوانہ طارق کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے, آج ان کا آپریشن ڈے تھا, بہت ہیکٹک ڈے ہوتا ہے جس دن آپریشن ڈے ہوتا ہے, تو اس کے باوجود انہوں نے اس پروگرام کے لیے, اس کی حساسیت یا اہمیت سمجھتے ہوئے اس پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. اور مجھے قوی امید ہے کہ پچھلے پروگرامز کی طرح بھی آپ کو توانا پاکستان کی یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.